आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तरमीम मंजूरी, गिनती पूरी और ख्वाहिश अधूरी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जी, आईनी तरमीम पर झगड़े, ताखीर और मंजूरी में मुश्किलात की असल वजह यही है कि इशू बंदों को गिनने का है, तोलने का नहीं है। अगर मामला तोलने का होता तो फिर मौलाना का वजन जिस पलड़े में होता वो पलड़ा बगैर किसी इत्तफाक राय के ही न सिर्फ भारी हो जाता बल्कि शायद पूरी पार्लियामेंट मिलकर भी उस वजन का मुकाबला न कर पाती। लेकिन इस तरमीम के लिए मौलाना का भी एक ही वोट है और किसी गैर मौलाना का भी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी एक ही वोट है और किसी मोहम्मद शरीफ का भी एक ही वोट है। अपने सियासी कद काट या ओहदे की वजह से किसी की अहमियत कम या ज्यादा नहीं होती और वक्ती हकीकत यह है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है और इस निज़ाम में बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। इसी गिनती और नंबर गेम का ही इशू है कि हुकूमत की आईनी तरमीम पास कराने के रास्ते में रुकावटें आई। हुकूमत ने तरमीम के लिए इजलास बुलाए, अरकान को पार्लियामेंट में रोके रखा, लेकिन गिनती पूरी ना होने पर खाली हाथ रहना पड़ा। इसी गिनती और तरमीम और नंबर गेम का ही इशू है कि हुकूमत को बार बार मौलाना के दर पे हाजिरी देना पड़ी। इसी गिनती और नंबर गेम का ही इशू है कि बंदे पूरे करने के लिए अपोजिशन अरकान को लालच दिए गए, उनको डराया धमकाया गया, उनके घरों की खवातीन तक को हिरासत करने के इल्जामात लगे। और इसी गिनती और नंबर गेम का ही तो इशू है कि पीटीआई का दावा है कि उनको अपने अरकान टूटने से बचाने के लिए किसी महफूज मकाम पर एक साथ रखने पड़े, क्योंकि जमहूरियत में बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। बिलावल भुट्टो जो आईनी अदालत बनाने निकले थे, जो एक इस नेक मकसद के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक गए, एक बार से दूसरी बार तक गए, जो कहते थे कि आईनी अदालत ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। इस अदालत के लिए मिसाक जमहूरियत के हवाले भी दिए गए, लेकिन खाना ख़राब हो इस गिनती और नंबर गेम का कि बिलावल भुट्टो और हुकूमत को आईनी अदालत का मुतालबा वापस लेना पड़ा, क्योंकि जमहूरियत में लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। इसी गिनती और नंबर गेम का ही तो इशू है कि हुकूमत ने अपने हक से भी ज्यादा और इजाफी मखसूस नशिस्तें लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन को बार बार कंफ्यूजन और फैसला समझने में मसाइल का सामना रहा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहतें भी आती रही ताकि मखसूस नशिस्तें हुकूमत की तरफ जाने से रोका जा सके, क्योंकि सब जानते हैं कि जमहूरियत में लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अब भी जो होगा गिनती पर ही होगा। तरमीम मंजूर हुई तो गिनती पर ही होगी, रद्द होती है तो भी गिनती पर ही होगी, आगे भी जो होगा गिनती पर ही होगा, क्योंकि जमहूरियत में लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। हाँ, ये सवाल हो सकता है और होना भी चाहिए कि ये गिनती कितनी शफाफ होगी। आज भी इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और PMLN से अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और अली गौहर बलोच साहब, आज पार्लियामेंट हाउस के आपको पता है कि वो मुलाजमीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं, जो कि इजलासों के नोटिफिकेशन के औकात जो हैं वो जारी करते हैं, क्योंकि फिर पहले जारी करते हैं, फिर उनको मुलतवी करना पड़ता है, फिर नए टाइमिंग इजलास के जारी करना पड़ते हैं, फिर उनको मुलतवी करना पड़ता है। तो इन बेचारों से कब तक आप ओवर टाइम लगवाएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है वाकई, और जाहिर है कि मतलब है ये आईनी तरमीम होने जा रही है जी। एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, इस वक्त मैं बजाते खुद तो पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, कादर मंदोखेर साहब भी नहीं है, शुएब शाहीन साहब भी नहीं है, लेकिन तीनों जी तीनों मुतासिरान तीनों के साथ धांधली हुई है अपनी अपनी जगह पर। तीनों जो है हमारे केस यही है कि हमारे साथ धांधली हुई है जी। अच्छा, देखिए, गुजारिश ये है कि सूरत-ए-हाल ये है कि एक चीज तो जरूर मानना पड़ेगी कि अक्सर अदवार में पार्लियामान के ऊपर ये जरूर बातें की जाती हैं कि फलां पार्लियामान में सिर्फ बातें होती हैं, गालम गलूच होता है, कानून साजी जो इनका काम है वो नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामान को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि इन तमाम हालात के बावजूद वहाँ पर कानून साजी भी हो रही है, आईनी तरमीम पर भी काम हो रहा है, अगरचे उसके ऊपर जाहिर है कि ये एक ऐसा मसला होता है
یہاں پر اتفاق رائے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. 1973 کا آئین آیا, اس کے اوپر موسٹلی پارٹیز جو تھی وہ اتفاق رائے ہو گیا. لیکن اس وقت یہ ماننا پڑے گا, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں ایک انارکیفیت ہے. نہیں, اس انارکی سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب دیکھیں, یہ جو ترمیم کا معاملہ جس پہ آپ بات کریں گے انتہائی سنجیدہ اور اہم معاملہ ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومتی جو اقدامات تھے اس نے ان کو مذاق بنا دیا ہے؟ اب اتفاق رائے کی اتنی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں, یہ بتائیے یہ اتفاق رائے کی کوششیں آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟ پہلے آپ نے پارلیمنٹ کے اجلاس اس پہ کیوں نہیں بلائے؟ سر آپ کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے نا علی گوہر بلوچ صاحب, وہ بھی تھک گئے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے سے ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے. نہیں پارس صاحبہ, میری رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت یہی ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا, یہاں نمبر آف گیم بڑی میٹر کرتی ہے, اور جمہوریت یہی ہے کہ آپ اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ رائے اپنے کے ساتھ ملانے کے لیے آپ کو ان سے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں, آپ کو ان کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو آپ کے علم میں ہے, تمام جتنے پارٹیسپینٹ بیٹھے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ بے شمار ایسی شکیں ہیں جو اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے جن میں تبدیلیاں بھی کی گئی. بالکل علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہی ہوں کہ یہ اتفاق رائے اگر آپ پہلے کر لیتے تو آپ کو یہ مشکلات کا سامنا اب نہ کرنا پڑتا. یہ سلسلہ آج سے تو شروع نہیں ہوا, یہ مختلف حکومتوں میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے جس نے انیشیٹو دیا ہے. یہ تو مساق جمہوریت میں بھی یہ چیزیں اس چیز کا حصہ رہی ہیں, اور دشواریاں بھی ہو رہی ہیں نا آپ کو. سر یہ بتائیں اتفاق رائے جس کی آپ سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں وہ اس وقت کہاں تک پہنچا ہے؟ چونکہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب پہ آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے, چونکہ خان صاحب نے تو آج مخالفت کر دی اور وہاں سے یہی توقع کی جا رہی تھی. اب کہاں تک پہنچے ہیں معاملات؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں, اور یہاں پر نمبر آف گیم پوری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر پی ٹی آئی بھی اپوزیشن کا کردار ادا نہ کر رہی ہوتی اور اتنی تلخیاں سیاست میں نہ ہوتی تو شاید کل کو یہ بھی یہی ترمیم لے کر آتے, اور ان کا بھی یہی طریقہ کار. جو مولانا صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگز کی, اس کے بعد انہوں نے جا کر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا ٹائم بھی ہوئی, تو میں سمجھتا کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں حصہ لیتی اور یہ پاس ہوتا. آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی, لیکن اب اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو یہ اور بتا دیں کہ 2/3 اکثریت آپ کیسے پوری کریں گے؟ چونکہ مسلسل دعوے آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ جی نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے. کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ ساتھ ملائیں گے یا پھر الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دے دے گا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر بعد یا کل تک ساری کلیئر ہو کر سامنے آ جائیں گے, لیکن بہرحال اگر اکثریت ہوگی تو یہ کامیاب ہو جائے گی, اور میرا خیال ہے اکثریت حاصل ہو چکی ہے. شعیب شاہین صاحب, جی ٹھیک, شعیب شاہین صاحب کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس وقت کہاں مشکل ہے, کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ چونکہ دعوے ان کی طرف سے یہ ہے کہ اگر مولانا بھی ساتھ نہ ہو, پی ٹی آئی بھی ساتھ نہ ہو, تو بھی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے, تو دیر کس بات کی ہے, کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آپ نے جو انٹرو میں بتایا کہ جمہوریت میں گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا, اب نہ گنا جاتا ہے نہ تولا جاتا ہے, یہاں بندے اٹھائے جاتے ہیں, یہاں بندے اٹھائے جاتے ہیں. یہ وہ جمہوریت ہے جہاں بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, جہاں کو اٹھایا جاتا ہے, جہاں اٹھایا جاتا ہے, جہاں بندے سینیٹرز, پارلیمنٹیرینز, ایم این ایز اٹھائے جاتے ہیں. یہ ہے وہ آئینی ترمیم. آصف کہہ رہے ہیں ایک کا نام بتا دیں جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا, ان کو اٹھایا گیا, آج وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. سامنے آ جائے گا, اس لیے میں نام نہیں لوں تو بہتر ہے. ابھی سامنے آ جائے گا نا, چند لمحوں میں سامنے آ جائے گا. اور ایک بات اور بتا دوں, اس بات سے پہلے دو لوگ آپ کے منحرف ہو گئے ہیں, اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس کا اعتراف کر لیا, اور مبینہ طور پہ جن دو کے نام چل رہے ہیں ان میں ڈاکٹر زرکا اور ڈاکٹر فیصل رحمان, یہ دو کی بات آپ کر رہی ہیں, یہ منحرف ہو چکے ہیں. چلیں یہ دعائیں دیں قاضی فائیسہ کو, جس نے جاتے جاتے مجھے بھی پتہ چلا ہے تھرو مائی پارٹی, تو اب میری پارٹی کی طرف سے مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے. سیف اللہ نیازی صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک انٹیکٹ ہیں وہ, لیکن ابھی یہ ساری باتیں کھلیں گی. لیٹ اس ویٹ فار سم ٹائم. ایک بات آپ کو بتا دوں, نہ یہ آئینی ترمیم ہے نہ یہ جمہوری ترمیم ہے, اس کا نام ہے 26ویں ترمیم, اور اس کے ساتھ اس کا ایک نام اور دیا ہے اختر مینگل صاحب نے, یرغمالی ترمیم. بھائی اگر آپ نے یرغمال بنا کے بدماشی کے زور پہ لوگوں کی اٹھا کے لوگوں کو خراب کر کے 1 ارب روپے کی رشوتیں دے کے اگر آپ نے ترمیم کر لی,
کیا یہ طریقہ واردات دیکھیں اکثریت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، یہ طریقہ واردات پھر وہ 73 میں بھی بنا کر لیتے، یہ طریقہ واردات پھر بعد میں 18ویں ترمیم میں بھی ہو جاتی۔ آپ کے دور حکومت میں کیا اراکین پارلیمنٹ مینج نہیں ہوا کرتے تھے؟ اور آج جو اختر مینگل صاحب اتنی اچھی اور بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، یہی اختر مینگل صاحب تھے نا جنہوں نے جناب باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا، اور اس کی وجہ جو بتائی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہے؟ ایک بات بتاؤں، جب کوئی لا پاس ہوا ہے نا، اس کے اندر ماضی میں کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی مینجمنٹ ہوئی ہے تو وہ بھی کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، ایک بات بتا دوں۔ دوسری بات، جب کوئی قانون بن جاتا ہے نا، وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے یا سمپل میجارٹی سے جب چاہیں چینج کر سکتے ہیں۔ یہ جو آئینی ترامیم ہوتی ہیں یہ فار آل دی ٹائم ٹو کم، یہ اگلے 50 سال 100 سال کے لیے ہوتی ہیں۔ دیکھیں آج ہم نے 50 سال 51 سال ہو گئے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کو، آج بھی ہمارے درمیان فیڈریشن کو یونائٹ رکھنے کا کون سا ایک ڈاکومنٹ ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ ہے ایک آئینی قانون سازی، یا عام ہو یا خاص ہو، لیکن یہ جو مینج کرنے کی بات ہے نا سر، یہ ہونی نہیں چاہیے۔ یہ میں نے پہلے کہہ دیا غلط ہے، لیکن آپ نے بلاول بھٹو کو نہیں سنا کر، لیکن انہوں نے کہا اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ہم بدمعاشی کے زور پہ جائیں گے، لیکن وہ متنازع ہے اور عدم استحکام پیدا ہوگا۔ اچھا، عدم استحکام بھی پیدا ہوگا، وہ متنازع بھی ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون سی جمہوری سوچ ہے؟ تارڑ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، آج خواجہ آصف نے بھی ایک اگلے محاذ پہ جائیں گے اگر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جمہوریت ہے؟ یہ جمہوری حسن ہے؟ یہ کیا اس کے ذریعے آئینی ترمیم کی کوئی ویلیڈیٹی یا کوئی ویلیو رہے گی؟ کیا آپ 25 سے پہلے ترمیم کرنا ضروری اور مجبوری کیوں ہے؟ آپ نے اگر 9-10 مہینے اس وقت لگائے تھے تو بھائی 1 مہینہ تو لگا لو، 2 مہینے لگا لو، اور ابھی تک کوئی فائنل مسودہ تو سامنے نہیں آیا، نہ آپ کا کیبنٹ نے اپروول دی۔ اگر آپ نے پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے، دیکھیں چھوڑیں، کیا ابھی تک کیبنٹ میں کیوں نہیں آیا؟ پارلیمانی کمیٹی نے جھوٹ بولا کہ جناب یہ سب کی رضامندی ہو گئی۔ ہمارا عامر ڈوگر گیا، اسی وقت اس نے کہا کہ بھائی ہم نے کہاں سے رضامندی دی، آپ کیوں ایسا جھوٹ بول رہے ہو؟ ان کی تو حاضری لگی ہوئی ہے۔ اچھا سر، اب خبر ہے، ایک خبر یہ ہے کہ ایک تو وہ یہ ان کی نمبر گیم کیسے پوری ہوگی، تو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں الیکشن کمیشن وہ دے گا نہیں دے گا، اس پہ میں ذرا بات کروں گی آپ سے، لیکن خبر یہ ہے کہ آپ کے کچھ کئی تعداد میں لوگ جو ہیں انہوں نے حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے، اور یہ کوئی 3 4 یا 5 نہیں ہے شعیب شاہین صاحب، یہ بڑی تعداد میں ہیں لوگ، بڑی تعداد میں قومی اسمبلی میں۔ اگر ایسا کوئی ممکن ہے، ابھی جب ترمیم آئے گی منظوری ہوگی پھر سامنے لائیں گے نا ان کو۔ چلے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بلف گیم بھی کھیل رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایم اے مار رہے ہیں تاکہ مولانا صاحب کی رضامندی حاصل کر کے کہ جی اگر آپ نہیں بھی آئیں گے تو ہم زور زبردستی اور بدماشی کے زور پہ کر لیں گے۔ کرتے ہیں تو کریں۔ مولانا صاحب اصولی سیاست کر رہے ہیں آپ کے خیال میں سر اس وقت میں، یا کوئی ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ نے نہیں مانی ہے اس لیے یہ سب سامنے ہو رہا ہے؟ دیکھیں اب تک تو ہم ان کی 2 باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اللیجیٹمیٹ اسمبلی ہے، ہم ان سے آئینی ترامیم نہیں ہونی چاہیے، یہ آج سے 15 دن پہلے۔ اور دوسرا جو مسودہ تیار کیا ہے اس کا ایک شق کے ساتھ ہم اتفاق کرتے ہیں، وہ ہے کہ آپ آئینی بینچ بنا لیں اور وہ سینئر موسٹ 5 ججز پہ یا 7 ججز پہ مشتمل ہو، پوری ایک ریزنیبل بات ہے۔ دیکھیں اگر نیتوں کا اللہ جانتا ہے، ہم انسان تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت تک اس نے ان کو ایک راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے، ان کے ہر انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ایکٹ۔ پی ٹی آئی کی پوری سیاست جو ہے نا وہ مولانا کے خلاف ہی رہی ہے، وہ آپ کو اصولی لگنے لگتے ہیں، آج خان صاحب نے بھی تعریف کی تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ تو ترمیم کا معاملہ ہے۔ آج ہم نے الیکشن کے فوراً بعد اپوزیشن کی تمام جماعتوں انکلوڈنگ مولانا صاحب کے پاس ہم چلے گئے کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم کوئی آج اپنی صرف آئینی ترمیم کے لیے تو نہیں گئے ہیں، ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے پچھلے 9 مہینے سے، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے ہمارے ساتھ چلنے کو، ارریسپیکٹو کہ ہم نے ایک یونائٹڈ اپوزیشن بنانے کی بجائے انہوں نے کہا جی ہم اپنا راستہ پہ کریں گے، ہم اپنے راستے پہ کریں گے، لیکن یہ انگیجمنٹ ود دی اپوزیشن پارٹیز وہ ہم نے کی ہے، ہم نے ابتدا کی ہے۔ ابھی ترمیم کے حوالے سے ڈر خوف ہے کوئی آپ کو؟ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ اگر بدماشی کے زور پہ اگر لوگوں کو اٹھا کے تشدد کر کے یا لوٹاکریسی کے ذریعے بندے خرید کر کے کوئی بھی حرکت کریں گے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، یہ چیلنج ہوگا، یہ سسٹین نہیں کر پائے گا، یہ
ترمیم ہے، یہ بدمعاشی کے زور پہ ہے، اس کی کوئی قانون مندوخیل صاحب بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، حیثیت اور اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی زبردستی تو نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آئین میں ترمیم کر لیں جہاں 25 کروڑ عوام کے حقوق یہاں بار بار پوچھا یہ کیسی جمہوریت ہے، کیا یہ جمہوریت ہے؟ اس کا بھی جواب دے۔ اور دوسری بات، آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کل غصے میں اور جذبات پہ وہ کچھ زیادہ ہی بات کر گئے ہیں، یا آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں اور یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذریعے سے بے شک پورے ہوں لیکن نمبرز پورے ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ پارس، آپ نے خود ہی 2-4 لوگوں کی نشاندہی کی ہے جی، اور مزید شعیب شاہین صاحب کو پتا ہے کہ مزید لوگ بھی حکومت سے مل سکتے ہیں، تو کیا آج ان کو لوٹاکریسی کہتے ہیں؟ جس وقت جہانگیر ترین کی جاز لے کے اور یہ دوپٹہ پہناتے تھے مسلم یونین کے لوگوں کو اور یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، تو آگے سے ٹائٹل یہ ہوتا تھا کہ ایک وکٹ ہم نے اور گرا دیے خان نے، اپنے دور میں وکٹ، ہمارے دور میں لوٹا، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ، کیا آپ نہیں چاہتے، شعیب شاہین صاحب وکیل ہے، کہ ہمارا سامنا اس عدلیہ سے ہے، 77 سالہ تاریخ میں آپ نے کبھی ایسی فیصلہ نہیں دیکھا ہوگا جو کہ وقت اور ٹائمنگ کے حساب سے ان کی وضاحتیں چلتی آ رہی ہے جی۔ آج چیف جسٹس نے اس کے اوپر 100 موٹو ایکشن بھی لیا ہے کہ بھائی فائل گئے نہیں ہے تو یہ وضاحت اپنی طرف سے کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا 77 سالہ تاریخ میں۔ ہم نے یہ بھی نہیں سنا تھا کہ ایک سینئر جج اپنے 2 جونیئر جج کی تصدیق کرے، ان کے بارے میں کہے کہ اس نے قانون سے، آئین سے تجاوز کیے، اور خود تجاوز آرٹیکل 51 سب کلاس ای کے تحت جہاں 3 دن کا ٹائم ہے، مندوخیل صاحب ان سارے آتے ہیں، میرا سوال وہی رہ گیا نا، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ 100% اتفاق ہو گیا ہے، بھئی پھر دیر کس بات کی ہے، پھر تاخیر کس چیز کی ہے سر، پھر کیوں یہ اجلاسوں کے ٹائم آپ تبدیل کروا رہے ہیں بار بار، کیا مسئلہ ہے؟ پارس، آپ کے سامنے شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہ کہتے ہیں 2-4 مہینے لگا دو، آپ کہتے تاخیر کیوں کر رہے ہیں، تو بات یہ، تو آپ دونوں کم از کم اسٹوڈیو میں جو بیٹھے ہوئے ایک پیش پہ اترو نا۔ میں تو بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ پہ سوال کر رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں 100% اتفاق کی رائے ہے۔ میں دیکھیں پارس، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو چیز اچھی ہے اس کو جلد سے جلد ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی تو ہم یہ سب، مگر شعیب شاہین صاحب جس نے میثاق جمہوریت میں آئینی عدالتوں کو ان کے سربراہ نے توثیق کی ہے، مولانا صاحب نے توثیق کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں 2-4 مہینے لگا دو، بھئی کیوں لگا لے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بلاول صاحب کی بات کی، میں مخصوص اسی نقطے پہ آ رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل احمد صاحب ایک بڑی پارٹی ہے اور اس بڑی پارٹی کو حکومت ان بورڈ لینا چاہتی ہے، نہیں تو مولانا صاحب کے ساتھ 8 جو ووٹ ہے وہ 8 تو آپ نے ابھی گنوا دیے کہ پی ٹی آئی کی جو نا وہ حکومت سے مل گئے، ٹھیک ہے نا، نمبر 1 بات۔ ہم پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہ چاہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جہاں میڈیا کے سامنے اس نے کہا ہم بات کریں گے پی ٹی آئی سے بھی، آج بھی جو تاخیر ہو رہی ہے یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے دن علی محمد خان صاحب نے کہا کہ بھائی جب تک خان رہا نہیں ہوگا، آپ مجھے اس کو بھی چھوڑیے، کل کے آپ گور خان صاحب کی میڈیا ٹاک دیکھ لیں، انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے، ان کی باتیں ٹھیک ہے، بلکہ رؤوف حسن صاحب نے تو ایک سٹیپ آگے بات کی، اس نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ہمارے تجویز، نمبر 1 بات۔ لیکن پھر عمران خان صاحب کے پاس جب عمران خان صاحب کے پاس آج گئے، جہاں کشمش پیستے، جوس، ایسی چیزیں تو نہ آپ کے گھر میں، نہ میرے گھر میں، نہ علی گور بلوچ صاحب کے گھر میں، وہاں جیل میں ان کو مہیا ہے، مگر اس شخص نے جو آپ کی میڈیا والے بتا رہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے شنگائی تقریب کیوں نہیں دی ہے، آپ نے احتجاج کیوں سخت نہیں کی ہے، اگر آپ اسی طرح کرتے رہو تو میں باہر نہیں آ سکتا ہوں، احتجاج کا کہا تھا، طالبہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سارے احتجاج آپ کے فلاپ، لیکن مندوخیل صاحب جن خبروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ خان صاحب جو ہے وہ ان لوگوں سے بھی خوش نہیں ہے کہ آپ میرے کسی فائدے کے نہیں ہیں، لیکن جو ان کے بیرسٹر علی ظفر ہیں انہوں نے تردید کی ان ساری باتوں کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے وہاں۔ وہ تو کریں گے نا، ابھی یہ محترم بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی، یہ گئے بھی نہیں ہے تب یہ تردید کریں گے، جو گئے وہ تو تردید کریں گے، جو نہیں تردید کریں گے۔ سوال یہ ہے جو سامنے 5 بندے مل کے گئے ہیں نا صاحب، میں تو ان کی بات سن لے محترم،
میں کہتا ہوں جو گئے وہ تو تردید کریں گے, جو نہیں گئے آپ سمیت وہ بھی تردید کر رہے ہیں. وہ سارے اپنے لیڈرز کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں, کوئی نیا کام نہیں کریں گے. مندوخیل صاحب 2 دن میں بھی اگر سر 2 دن میں بھی اگر اتفاق نہیں ہوتا جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں, تو کیا بلاول بھٹو اپنے دعوے کو پورا کریں گے؟ وہ دوسرے اور تیسرے آپشن کے اوپر جائیں گے اور پھر مندوخیل صاحب اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بھی کیلکولیٹ کر لیے آپ لوگوں نے؟ سر ایسے تو بڑے ہم نے ڈرامے دیکھے, نتائج کیا ہوتا ہے. خان کو گرفتار نہیں کر سکتے, پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے, پھر کیسے ہو گیا؟ JHQ پہ دھرنا دیے, مولانا کی اسٹریٹ پاور الگ ہے, عاصم کو نہیں آنے دیں گے, پھر کیسے وہ بن گیا؟ سن لیں آپ نے سوال کیا, تھوڑا سا تحمل سے میری بات بھی سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں میں آپ یقین کریں گے کہ یہ شعیب شاہین سمیت سارے پورٹ فولیو انجوائے کر رہے, ٹاک شو انجوائے کر رہے, اپوزیشن لیڈر انجوائے کر رہے, پارلیمنٹ لاجز کی مزے لوٹ رہے, TADA لے رہے, ہوائی ٹکٹ فری مل رہے, وہ سب لے رہے, کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے. خان پڑا رہے گا, میں تو پہلے سے کہتا آ رہا ہوں, خان جیل میں ہوگا, آج 1.25 سال ہو گئے اور اگلے کئی سال بھی گزریں گے. یہ ٹاک شو میں تھوڑا سا آگے پیچھے بولیں گے. پنجاب کدھر گیا, وہ پنجاب کا احتجاج کدھر گیا, اور وہ روز مندوخیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں انجوائے کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب کا تو ہر دفعہ وزن کچھ کم ہی لگتا ہوا نظر آتا ہے ویسے. اچھا علی گور بلوچ صاحب, ابھی شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جو پارلیمانی پارٹی کا کل اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو یہ اعلان کیا گیا کہ جی مسودہ سامنے ہے سب کے اور یہ اس پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے, تو یہ جھوٹ ہے. تو سر پھر یہ اتفاق رائے کا اعلان کیوں کیا گیا؟ دیکھیں اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے نا کہ پھر کوئی دھوکے بازی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے. نہیں دیکھیں, جس طرح سے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی, کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو چیزیں رکھی گئی اور جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی جاتے رہے, مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اس میں بہت ساری چیزوں پر اتفاق رائے ہوا, جس کا مولانا صاحب نے بھی بتایا, اور حکومتی بینچوں کی طرف سے بھی جو لیڈرشپ جاتی رہی انہوں نے بھی ان کی باتیں مانی. اس کے بعد مولانا صاحب جب رائے بریل میں میٹنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد مولانا صاحب نے PTI کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا. اصولی طور پر تو اب PTI کو مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ پہلے کہتے بھی رہے, لیکن ان کا یہ وتیرہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے صرف ایک ہی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے. شعیب شاہین صاحب باتیں ضرور کرتے ہیں اور یہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں, دوسرا رخ نہیں دکھاتے. اگر RTS سسٹم کے ذریعے ان کو فائدہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. اگر بندیال کی عدالت سے, اگر کھوسا کی عدالت سے, اگر ثاقب نثار کی عدالت سے قانون کی دھجیاں ان کی دھجیاں اڑاتی جا رہے ہیں تو پھر تو یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ کو بات کر دے تو اس کو یہ چور بھی کہیں گے. اچھا علی گور بلوچ صاحب اچھی بات کی کہ دیکھیں گورنمنٹ آپ کی کچھ پوائنٹس جو ہیں ان سے پیچھے ہٹی ہے, جس میں آئینی عدالت بھی ہے, لیکن پتہ ہے مسئلہ اس وقت طریقہ کار کے اوپر ہے. اب چیف جسٹس کی جو تقرری کا طریقہ کار ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے اور اس کو متناسب نمائندگی دی جائے گی. تو پھر ظاہر ہے تو اس سے یہی ہو رہا ہے نا کہ اس میں حکومت کی اکثریت ہوگی اور 3 ججز کا جو پینل ہوگا اس میں سے ایک کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا جائے گا, چیف جسٹس پھر حلف لے لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی اس طرح برقرار رہے گی؟ یہ عدلیہ کی آزادی ہے یا عدلیہ کو مینج کرنا ہے مقصد؟ دیکھیں اس چیز کا جو کریڈٹ ہے موجودہ حکومت اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ضرور جاتا ہے. دیکھیں آج کی یہ اپوزیشن ہے, یہ کل کی حکومت بھی ہو سکتے ہیں. بالکل, کل تک یہ حکومت اگرچہ یہ سلیکشن والے راستے سے آتے ہیں لیکن کسی وقت داؤ تو لگ سکتا ہے ان کا. جی, تو گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا پھر کل کو یہ کہیں گے کہ جناب یہ اب اپوزیشن کے پاس زیادہ اختیار چلا گیا, ان کے ممبر زیادہ ہیں, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. نہیں, لیکن بعد نظر میں لگتا ہے کہ کچھ شخص راستہ روکنا مقصد ہے, چونکہ اگر چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل ہوتا ہے اور موسٹ سینئر جج کے بجائے سر پینل میں سے کسی جج کو آپ بناتے ہیں چیف جسٹس, تو پھر بچے کو پتا ہے آپ کی حکومت کس کو چیف جسٹس بنائے گی اور کس کو نہیں بنائے گی. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کا راستہ انہوں نے ڈے 1 سے روکنے کی کوشش کی. موجودہ آرمی چیف, یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف انہوں نے باقاعدہ اس کو روکنے کے لیے کمپین چلائی اور ملک میں ایک انارکی پھیلائی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کا ایشو ہو, ترمیم کا ایشو ہو, کشمیر پر بات ہو, جس ایشو پر بھی ہو, سب سے پہلے ان کو کہا ہوتا ہے
کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، مطلب ہے کہ خان کے لیے ریلیف، خان کے لیے NRO چاہیے. تو یہ کوئی جمہوریت کی ڈگر پہ نہیں چل رہے. اچھا ان کا صرف یہ مسئلہ ہے. سر ان کے مسائل بتا دیے. میں ذرا آج جو ٹاپک ہے اس کا بتائیں نا. سپریم کورٹ بار بار کیوں مخصوص نشستوں کے حوالے سے علی گور بلوچ صاحب ان کو وضاحت دینی پڑ رہی ہے؟ یہ ایسا کون سا ابہام ہے جو الیکشن کمیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا، دور ہی نہیں ہو رہا؟ چلے میں آپ کی بات کی طرف آ جاتا ہوں. جو اس وقت کے بقول ان کے اکثریتی فیصلہ ہے، اس اکثریتی فیصلے کے چلو 2 اقلیتی ججز نے جو اپنی رائے لکھی، میں صرف ان کی رائے میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے تو آئین کی فلاں دفعات کو معطل کرنا پڑے گا. اقلیتی رائے کی فیصلے کی بات کریں. میری گزارش سن لیں آپ. باحثیت جرنلسٹ میرا آپ سے ایک گزارش اور سوال ہے کہ کیا وہ اس بات سے آپ اتفاق کرتی ہیں جو انہوں نے شکو قادر مندوخیل صاحب بھی وکیل ہے، شعیب شہین صاحب بھی وکیل ہے، وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. اگر آئین معطل کر کے PTI کو فائدہ ہو تو کرنا حلال ہے. اگر آئین دوسرے لوگوں کے لیے مثال کے طور پر ان کے بقول اگر اس پہ کوئی حرف آ جائے تو وہ حرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کی ترامیم آئی ہیں 1973 کے آئین کے یہ قریب تر ہے، اس کی روح کے قریب تر ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اچھی اور ترامیم آپ نہیں لا سکتے. رائٹ، بریک لے لوں ابھی. مطالبہ تھا. ٹھیک ہے. باقی میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں. اگر جوڈیشل کو جس کی فیور ان کو جاتی ہے تو یہ اختیار جوڈیشلی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر ان کے راستے میں ایک کالی فائل تھا رکاوٹ بنے تو یہ اس کے اوپر بھی کیس بناتے ہیں اور اس کو بھی عدالتوں میں گھسیٹتے اور اس کی بیوی کو بھی گھسیٹتے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی بات ہے نا. ہم کل بھی شو میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں نے بھی سپریم کورٹ کے اپنے جو ہے وہ چیف جسٹس بنائے ہوئے ہیں کہ یہ تمہارا جج ہے تو بہت برا ہے، یہ میرا جج ہے تو یہ بہت اچھا ہے. بریک لیتے ہیں، پھر شعیب شاہین صاحب اس پہ ذرا بات کیجیے گا. آپ دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شعیب شاہین صاحب، اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جس میں جو متناسب نمائندگی کے اوپر مشتمل ہوگی تو وہ اپنا چیف جسٹس جو ہے وہ منتخب کر سکتی ہے. لیکن کیا صرف سینیورٹی یہ اصول درست ہے سر؟ چونکہ دیکھیں یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ پھر کئی سالوں پہلے سے یہ پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ اس سال میں یہ چیف جسٹس آئے گا اور اس کے بعد پھر فلاں بینچ جو ہے وہ اپنے لوگ جو ہے وہ ججز لگوا لیے جاتے ہیں. تو سر یہ تبدیلی نہیں ہونا چاہیے اس نظام میں؟ ویسے نہیں، یہ تبدیلی اس لیے نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں 76 سال لگا کے ایک اصول پہ ہم متفق ہوئے ہیں کہ یہاں بےمانی ہوتی ہے، ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور جج دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس بننا چاہیے کہ میں ان کے زیادہ قریب ہو جاؤں. دیکھیں اس سارے پروسیس کو درست کرنے کے لیے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے جو سینئر موسٹ ہوگا ہی ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. یہ اصول طے ہوا تھا 1998 میں. 96 میں پیپلز پارٹی نے اپنے 20 ورکرز کو بنا دیا تھا ججز. اس پہ ایک الجہاد ٹرسٹ کے ججمنٹ آئی 96 کی بات ہے، اس میں ان سارے ججز کو گھر بھیج دیا، ہائی کورٹوں میں لگایا تھا اور اس میں یہ اصول واضح کر دیا. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا ہی زمانہ تھا، سجاد علی شاہ جو کہ بعد میں حالانکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے، انہوں نے ان کو بنا دیا چیف جسٹس آف پاکستان. سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی، فل کورٹ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سینیورٹی پرنسپل اور الجہاد ٹرسٹ کو وائلیٹ کیا. لیکن یہ بتائیے کہ چیمبرز کی جو پالیٹکس ہے کیا وہ حاوی نہیں ہوتی ہے سر؟ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ہوتی ہوگی، ہوتی ہے. چیمبرز کے لوگ ہی تو جج لگتے ہیں پھر، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہی نام لیتے ہیں. کوئی سن لینا، آگے چلیں. میرٹ جو ہے یہ 2018 میں اس ججمنٹ کے بعد آج تک اس پرنسپل کو وائلیٹ نہیں کیا سوائے ڈوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جس کو نکال دیا تھا افتخار چودھری کو. 2010 میں بیٹھ کے 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ پرنسپل بیچ میں کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا گیا کہ کوئی بھی جو سینئر موسٹ جج ہوگا ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. یہ آئین کا حصہ بن گیا. آج بھی ایسا تو نہیں ہوتا نا سر؟ ویسے دیکھیں پوری دنیا میں فارم 47 کی سن لیں، فارم 47 کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس طرح بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اس طرح بدماشی کے ذریعے وہاں پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے. خدا کا خوف کریں. دیکھیں ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں پرنسپلی طے کرنی پڑیں گی. ہر کسی کو پتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا ول بی دی چیف جسٹس. آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری رکھنی ہے یا بدماشی کے زور پہ من پسند ججز رکھنے ہیں؟ سینیورٹی کا اصول 100% ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ 100% درست ہے، اس لیے کہ اس میں اگر خرابی ہے نا 5%، اس میں خرابی ہے 95%. آپ ایگزیکٹو کے ذریعے یا کسی ایسے لوگوں کے ذریعے اپنی پسند کے آپ نے چیف جسٹس بنانا ہے. جو سینئر موسٹ جو جج آئے گا پیچھے سے وہ کہے گا کہ جی میرا نمبر لگنے والا ہے، میں ان کی خوش آمد حاصل کروں
کروں یا خوشنودی حاصل کروں, آزادانہ فیصلے نہ دوں تاکہ مجھے چیف جسٹس بنا دیں. آپ دوڑ لگانا چاہتے ہیں اپنے پیچھے, بندوں کو پیچھے, ججز کو پیچھے لگانا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ مندوخیل صاحب, کیا عدلیہ کے لیے پھر یہ بہتر ہے, کیونکہ جو ابھی مسودہ سامنے ہے اس میں تو چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کی تبدیلی شامل ہے سر, یہ پھر عدلیہ کی آزادی کہاں جائے گی؟ پارس ایک جملہ مجھے کہنے تو, یہ جو کہہ رہے کسی کی بہن بیٹیوں کو اٹھا رہے فلانا کرے, کیا آپ نے عادی فریال کو چاند رات کے کوب رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں نہیں ڈالا, جبکہ جیل میں ان کے خلاف نمبر 1 ترمیم کے لیے تو نہیں اٹھایا نا. سن لے, آپ نے بول دیا نا, آپ شعیب شاہین صاحب کسی اور کو بھی بولنے تھے. آپ مجھے بتاؤ یہ شعیب شاہین یہ دوسرے وکیل اس وقت کہاں تھے جب لاہور ہائی کورٹ کے 4 نمبر پہ جج کو چیف جسٹس بنایا؟ نمبر 1 بات, یہ اس وقت یہ وکیل اور یہ اصول پسند کہاں تھے جب جسٹس منیب اختر کو 4 نمبر پہ سندھ ہائی کورٹ سے اٹھا کے اسلام آباد سپریم کورٹ لے گئے, اور جسٹس یحییٰ افریدی پہلے نمبر پہ تھے, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اس کو نہیں لیے 20 دن بعد تاکہ یہ چیف جسٹس بن جائے. نمبر 1 بات. پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے, یہ جج خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, پھر یہ پارلیمنٹ کس قید کی مولی ہے؟ یعنی جج نے فلانے کیس میں کہہ دیے ہماری جو اپوائنٹمنٹ ایسے ہونا چاہیے. بھائی آپ کی اپوائنٹمنٹ, آپ کے طریقہ, آپ کا سب کچھ پارلیمنٹ طے کرے گا. سر شعیب شاہین صاحب کہہ رہے شفاف نہیں ہے, وہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے, یہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو جرنل فیز گینگسٹر نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے 2018 میں ان کو پاکستان میں مسلط کیے, اس وقت شفاف تھا. ہم نے تو جج نہیں بنائے نا, ہم نے اپنے ذمہ تو ہمیں جج بنانے کا حق دے دو, ہم نے تو یہ بات نہیں کہی نا. شعیب شاہین صاحب اس طرح, شعیب شاہین صاحب اگر آپ اس طرح بولتے رہے تو پھر آپ کو میں نہیں بولنے دوں گا. آپ اپنی باری پہ بولیے, پوائنٹ کو کلیئر کر رہے تھے. جی بات کریں جنرل صاحب. سنیں جرنل, نہ یہ پوائنٹ تو میں بھی بیچ میں بول سکتا ہوں, نہ ٹانگ گاڑا سکتا ہوں. آپ مجھے بتا دے کہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. ایسا آپ نے سپریم کورٹ دیکھا ہے جو وقت اور ٹائمنگ کے حساب سے اپنی تشریح بیچتے رہے بغیر فائل کے؟ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ میں صدر پاکستان کے آرڈیننس کو نہیں مانتا ہوں, میں اپنے چیف جسٹس کی کمیٹی کو نہیں مانتا ہوں, وہ وضاحت دے. اور پھر جو علی گور بلوچ سے ہم نے بات کی, آرٹیکل 51 سب کلاس ای 6 کو جو نا معطل کرنا پڑے گا, وہاں 3 دن لکھا ہوا ہے, یہاں 15 دن دے رہے, اور وہ بھی ورکنگ ڈیز. کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اپنی مطلب کے لیے آئین مطلب کر دے, اور پھر آپ تیار بیٹھے ہوئے کہ جہاں یا پی ٹی آئی کمزور ہو آپ لکمے دیتے رہو اپنی وضاحت کے ذریعے. ایسا عدلیت تو ہم نہیں دیکھا. سر ایک منٹ, تھوڑا سا ٹائم کم ہے, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. صرف میں پھر آپ سے اس پہ پوچھوں گی. ایک منٹ بولنے دے. اسی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی کے دور میں بل جمع کیے کہ یہ ججز جو چاچے مامے بانجے بتیجے ڈائریکٹ سفارش پہ بھرتی ہوتے ہیں, 4.5 لاکھ وکیل کوئی غریب کا بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں جج بن جاؤں. آپ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے بار بار انٹرویو لیتے ہو, ہائی کورٹ کے جج آپ کیوں اپنے من پسند لوگوں کو لے رہے ہو, جب بھی تو آپ کا عدلیہ دنیا میں 141 نمبر پر ہے. اوکے رائٹ. اچھا وہ بھی بات کی وضاحتوں کی, شعیب شاہین صاحب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کیوں وضاحتیں آ رہی ہے؟ 2 مرتبہ آ چکی ہیں سر, اور ان کی ٹائمنگ پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے پہلی وضاحت آئی تھی 14 دسمبر کو, اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سیشنز ہو رہے تھے, 14 سپٹمبر, اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سیشنز ہو رہے تھے سر, یہ ترمیم کے حوالے سے. اب ایک کل وضاحت آئی ہے, کیوں؟ پہلے تو مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ آرٹیکل 63A کی وضاحت 2.5 سال بعد یہ اب اس مہینے قاضی فائزہ صاحب نے کیوں دی ہے؟ مجھے بتا دیں یہ ایکسپلینیشن مانگی کس نے ہے؟ میں نے دیکھیں ایک منٹ مندوخیل صاحب, اب میں بھی آپ کو نہیں بولنے دوں گا نا, پھر آپ بیچ میں ٹانگ اڑائیں نا. اب آپ نہ ٹانگ اڑائیں مندوخیل صاحب, اب آپ خاموش رہیں نا. لوٹا بنے گا وہ نائل ہوگا. سر آپ خاموش ہیں نا. اچھا مجھے بتائیں جو بات مکمل کرنے دیں. مندوخیل صاحب مجھے بتائیں یہ ایکسپلینیشن کس نے مانگی ہے؟ بھائی ایکسپلینیشن مانگی ہے الیکشن کمیشن نے, ایکسپلینیشن انہوں نے دے دی. پہلی سی اے میں ڈالی تھی نا انہوں نے, تو سی اے میں ڈالی, اس کا فیصلہ کر دیا. مجھے بتائیں سنا کیوں نہیں؟ سنیں نا, بغیر مطلب نوٹس کیے انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب مندوخیل صاحب خاموش کرائیں تو آپ کو جواب دوں نا میں. ایسا نہیں کہ ریڈی بیٹھے میں ججمنٹ ٹائمنگ کے حساب سے ہم دونوں پھر آپس میں بولیں گے, جب یہ بولیں گے میں کچھ نہیں آئے گا, دونوں ساتھ ساتھ بولیں گے. سنیں ایک بات, اس اوریجنل فیصلے میں 12 جولائی کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یا پی ٹی آئی کو, جو 2 فریق تھے نا, اگر کوئی اعتراض یا ایکسپلینیشن چاہیے ہو ہم 8 رکنی بینچ کے پاس بھیجیں گے. سی ایم میں الگ سے ڈالیے, الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ ایسے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے پہلے 12 جولائی کے فیصلے میں. آپ جو اب آپ مندوخیل صاحب کو کہیں بند کریں خدا کے لیے, مندوخیل صاحب کو تھوڑی سی تمیز سکھا دیں کہ بند کریں, آپ بات نہ کریں. اب مجھے ایک بات بتا دوں, مجھے صرف یہ بتائیں
کہ آپ نے 12 جولائی کے فیصلے کی ڈیٹیل ریزنز بھی آ گئی ہیں. 12 جولائی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کو ایک کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی ہم چیمبر میں آرڈر پاس کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کا ریویو پینڈنگ ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا ان کو کہیں نا کہ ریویو کیوں نہیں لگاتے آپ. چیف جسٹس نے دوبارہ وضاحت مانگی ہے کہ جو وضاحت دی گئی ہے. اب قاضی بھائیشہ صاحب پہلے تو 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے, اب مندوخیل صاحب کو نہیں خاموش کرائیں گے. مائک بند کرائیں ان کا, خدا کے لیے مائک بند کرائیں نا, مائک بند نہیں کرائیں, میں اٹھ کے چلا جاؤں, پھر آپ بند کریں. ایسا پروگرام بند کرتے ہیں, ایسا پروگرام ہونا نہیں چاہیے, یہ کوئی طریقہ ہے. حمزہ شہباز کی حکومت کے لیے آپ نے اسی سپریم کورٹ کو استعمال کیا تھا, اس وقت تو مزہ آ گیا تھا آپ کو. سن تو لینا پلیز, 1 منٹ بولانے پہلے حمزہ شہباز کی حکومت کی گرانے کے لیے اسی سپریم کورٹ. علی گور بلوچ صاحب آپ کی اتحادی مسلسل بات تو کر رہے ہیں, 1 منٹ ذرا شعیب شاہین صاحب مکمل جلدی کریں. دیکھیں 1 سیکنڈ علی گور بلوچ صاحب. جی میں یہ گزارش سر میں ذرا شاہین صاحب کا آرگیومنٹ ذرا کمپلیٹ ہو جائے, جلدی کر لینا. دیکھیں یہ ایکسپلینیشن اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے. قاضی صاحب نے آج سے 2.5 مہینے پہلے یہ لکھ کے دیا تھا کہ فوری طور پر اس کا ریویو لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں قاضی صاحب کی اب کمیٹی بھی اپنی پسند کی بن گئی, اب وہ ریویو جاتے جاتے ہمارے ریویو پہ تو فیصلے کر رہے ہیں, آرٹیکل 63A بھی ان کو پسند آ گیا. تو مجھے بتائیں یہ والا کیس ریویو کے لیے کیوں نہیں لگایا 13 رکنی بینچ میں؟ اب ان کو کیوں نہیں یاد آ رہا کہ جی یہ ریویو جلدی لگنا چاہیے, جو اصل مصیبت کی جڑ ہے اس کو کیوں نہیں فیصلہ کرنے دیتے؟ اس لیے کہ ان کو چاہیے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو زور زبردستی بدماشی اور لوگوں کو اٹھانے کے بعد ہو جائے. تو لہٰذا آج اگر ان کا مستقبل تو بڑا کلیئر ہے نا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو کسی عہدے پر نہیں ہوں گے, اللہ کرے چلے جائیں, لیکن جسٹس بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. بالکل ہوں گے, آئین کہتا ہے. وہ خواجہ آصف سے کسی نے سوال کیا, انہوں نے کہا یہ ترمیم کے بعد پتہ چلے گا کہ کون ہوگا چیف جسٹس. دیکھیں آئین آج تک کا یہ کہتا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے, اوکے, اور آئین میں غیر آئینی طریقے سے جو تبدیلی ہوگی نہ لائرز کمیونٹی مانے گی, نہ اس کو پی ٹی آئی مانے گی, نہ عوام مانے گی. یہ عوام کے حقوق پہ غاصبانہ قبضہ ہے, یہ بےایمانی ہے اور انلیگلٹی ہے. جی علی گور بلوچ صاحب غلط بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز صاحب کا کیس تھا اس میں آئین کو دوبارہ لکھا گیا, عدالتوں کے ذریعے لکھا گیا. وہاں پر ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی چونکہ اس کے بینیفیشری یہ تھے. جہاں پر عدالتوں کے ذریعے آئین کو توڑا گیا, آئین کو روندا گیا, مشرف جس کے ریفرینڈم کے یہ سپورٹر تھے, بانی پی ٹی آئی سپورٹر تھے, جنہوں نے مشرف کے ریفرینڈم میں اس کا ساتھ دیا تھا, اس کی کمپین چلائی تھی, اس کو عدالتوں کے ذریعے آئین میں ترمیم کا اختیار دیا گیا. ٹائم کم ہے, خاموش تھی. ٹائم کم ضرور ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں, یہ 1973 کے آئین کے بالکل قریب تر ہیں, اور یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہر وہ ترمیم جس سے ان کو فائدہ ہو وہ ٹھیک ہے, جن سے ان کو فائدہ نہ ہو وہ نقصان ہے. اب ان کی من پسند کی چیزیں نہیں چلیں گی, آگے بڑھے گا معاشی طور پر بھی بڑھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آئین کو ایک دفعہ چھیڑ دیا, یہ غیر آئینی حرکتیں شروع کر دیں, لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے. دیکھیں ڈکٹیٹرز آتے تھے نا, وہ ان کے زمانے کی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے غیر آئینی اقدام باقی رہا. آج جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ پرماننٹلی لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ختم کر کے لوگوں کو آپ ایسے شکنجے میں پھنسا کے جا رہے ہیں کہ یہاں کبھی بھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا. لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پہلے آپ نے معطل کر چکے ہیں. مندوخیل صاحب اور علی گور بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے اعلانے کے بعد.